बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। इस वक्त जो कोविड की चौथी लहर है उसमें हम चाहते थे कि ओपन जगह के ऊपर हो, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग करीब होंगे तो हम इस प्रेसर क्योंकि इम्पोर्टेंट थी तो मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ये करने लगे हैं और ये इस ज़ाविये से इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि 25 जुलाई के बाद एक राग अलापा जा रहा है और एक शोर और एक तमाशा बरपा है और बार बार उन आइन शिकनों जो हर रोज़ इलेक्शन चोरी करते हैं, हर रोज़ इलेक्शन चोरी करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना नहीं है, उनको पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्ट नहीं करना बल्कि वो इलेक्शन बेचना के ऊपर ज़्यादा एतमाद रखते हैं। 25 जुलाई कश्मीर का इलेक्शन और उसके बाद सियालकोट के इलेक्शन के बाद एक तमाशा जारी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शीन से मीम, मीम से स्वाद, दाल, पूरी अलिफ बे की कहानी है और उसके बाद 2 बयानिए, 10 बयानिए, 20 बयानिए, 100 बयानिए। ये क्यों शोर बरपा है, ये क्यों शोर किया जा रहा है और ये तमाशा क्यों लगाया जा रहा है? तो मैं वाज़िया तौर पर यह कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का एक बयानिया है जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पूरी क़यादत समेत जो लोग वोटर कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं उनका बयानिया आइन और कानून की बालादस्ती का है, उनका बयानिया वोट को इज्जत दो का है और वही बयानिया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वोटर का है। और क्यों 25 जुलाई के बाद और तब ये शोर मचाया जाता है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है सिर्फ उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन चोरी करना होता है। और ये वो लोग शोर मचाते हैं जो इलेक्शन चोर हैं, जो 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारी कर रहे थे एजेके में। ये वो लोग हैं जो रोज आइन करते हैं, ये वो लोग हैं जो रोज माफियाज मुल्क के ऊपर 3 साल से मुसल्लत हैं और ये दूसरों के ऊपर, भाई मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बयानिए हो, 100 बयानिए हो, 10 बयानिए हो, इससे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो आपका महंगाई का तूफान है, आपने जो पाकिस्तान की आवाम को बजट के बाद 2.5 साल जो मुल्क के साथ किया और बजट के अंदर जो 2021 का बजट था और आज तक जो मुल्क के आवाम के ऊपर आप महंगाई का तूफान हो, बेरोजगारी हो, पाकिस्तान की आवाम आज इन आइन शिकनों जिनको 2018 में इलेक्शन को चोरी कर मुसल्लत किया गया, उस दिन भी 25 जुलाई थी और उसकी सज़ा पाकिस्तान की आवाम आज तक भुगत रही है। ये वो शोर मचाते हैं जो रोज़ आइन तोड़ते हैं, ये जानबूझकर शोर मचाया जाता है। तो मैंने वाजिया किया है कि मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया है वोट को इज्जत दो, आइन और कानून की पासदारी। और जिस तरह इस बयानिए पर चलते हुए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क की और आवाम की खिदमत की है, वो इस बात का सबूत है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आवाम के ऊपर एतमाद है। और जो लोग हर रोज आवाम की जेब पर डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनका एतमाद अपने एटीएम्स माफियाज के ऊपर होता है। इसलिए हर रोज पॉलिसी बनती है कि किस तरह आवाम का आटा चोरी हो, चीनी चोरी हो, आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो और एटीएम्स और माफियाज की जेबों को भरा जाए। ये है असल मकसद। जिस वक्त कश्मीर फरोशी कर रहे थे तो अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत कर आए थे और जब मोदी कैंपेन कर रहा था तो मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। ये उस वक्त भी शोर किया जाता है, ये उस वक्त भी डाइवर्ट किया जाता है। जिस वक्त बजट आता है आवाम की जेबों पर डाका डाला जाता है। कहा था कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा, कोई कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, यही तकरीर की थी ना। और आज ये शोर, ये डाइवर्जन सिर्फ इसलिए, ये डाइवर्ट करने की कोशिश इसलिए कि मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई 16% पर पहुंच गई, जो गरीब आवाम के लिए 20% तक पहुंच चुकी है। आज मुल्क की महंगी तरीन
اس وقت بجلی اور گیس ہے. LNG اس وقت مہنگی ترین ملک کی تاریخ میں سب سے مہنگی خریدی گئی. آج اس لیے یہ تماشا کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر 16,000 ارب کا قرضہ لے لیا. اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 35 ارب کا براڈ شیٹ کے اندر گئے تو تھے نواز شریف کے اثاثوں کو پکڑنے. وہاں 35 ارب اور اس 35 ارب خالی وہ ہے جو براڈ شیٹ نے کلیم کیا اور کورٹ نے کہا ہے اگر نہ دیا تو اکاؤنٹ سے نکال لیا جائے گا پاکستان کے ایمبیسی کے, ہائی کمیشن کے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اور یہ تو صرف 35 ارب وہ ہے جو کلیم ہوا ہے, اس کے علاوہ جو خرچہ کیا گیا انہوں نے, آج کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لے کر آئے تھے لوگوں پہ جھوٹے الزام کا, پوری اپوزیشن کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں ڈالنے کے باوجود جو بیانیہ دفن ہو گیا, آج معافی مانگتے ہیں شہباز شریف سے, عمران خان صاحب کہ ہم نے آپ کو, مجھے معاف کر دو, میں نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا. 4 سال کورٹ میں جواب جمع نہیں کرایا, جو کہا تھا 10 ارب کی پیناما میں آفر کی ہے, اور آج معافی مانگتے ہیں. وڈرا کرنے کو کہتے ہیں ڈیفیمیشن کیس جو شہباز شریف نے ان کے خلاف کیا. اس کے بعد جو شہباز شریف پر الزام لگایا کہ لندن میں وہ جو ڈفٹ کے پیسوں کے اوپر ڈیلی میل کا, وہاں معافی مانگتے ہیں لندن ہائی کورٹ کے اندر, جب ڈیفیمیشن آف ہائیسٹ آرڈر واضح ہوتی ہے. اس لیے یہ تماشا لگایا جاتا ہے, اس لیے یہ شور برپا کیا جاتا ہے. پچھلے 3 سال کے اندر تاریخی مہنگائی, تاریخی قرضہ, تاریخی بجلی اور گیس کی قیمت, تاریخی آٹے اور چینی کی قیمت. وہ کہاں گیا چینی کمیشن, وہ کہاں گیا آٹا کمیشن. آج پاکستان کی عوام اگر آٹا خریدے, چینی خریدے, کھانے کا تیل خریدے, راشن خریدے تو بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں. اگر بچوں کی فیس دے تو گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. اگر گھر کا کرایہ دے تو دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. 500% دوائی مہنگی, 550 ارب کا آٹے میں ڈاکہ, 650 ارب کا چینی میں ڈاکہ, اور ہر روز ڈاکہ پڑ رہا ہے. کہتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں جہاد پر جا رہا ہوں. عمران صاحب جہاد کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے عوام 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے. مسلم لیگ نون کے اندر کتنے بیانیے, پاکستان کی عوام کو 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا, 2 کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا. آج عوام کے پاس نہ بجلی, نہ گیس, نہ کرائے کے پیسے, نوجوان آج نوکریوں کے بغیر, اور 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار اور 2 کروڑ لوگوں کو مزید غریب کر دیا. کہا تھا ٹیکس نہیں لگائیں گے, 360 ارب کے انڈائریکٹ ٹیکس لگائے گئے. آج پیٹرول کی قیمت ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے. یہ اس لیے تماشا کیا جاتا ہے. اور جس وقت الیکشن چوری کیا جاتا ہے, جس وقت RTS بٹھایا جاتا ہے, 25 جولائی 2018 کو بھی RTS بیٹھا تھا نا, تو پاکستان کی عوام آج وہ سزا بھگت رہی ہے. کشمیر کے اندر بھی آپ نے جو دھاندلی کی ہے, 6 لاکھ والا 26 سیٹیں, 5 لاکھ والا 5 سیٹیں, 6 سیٹیں, اور 4 لاکھ والا 11 سیٹیں. کتنی شفافیت ہے الیکشن کے اندر. اور شور کس کے اوپر برپا ہے کہ مسلم لیگ نون میں کتنے بیانی ہیں. نون سے شین, آپ پوری الف سے یہ تک اردو پڑھیں, یا آپ 1 سے لے کر 100 تک گنتی پڑھیں, مسلم لیگ نون کا ایک ہی بیانیہ. اور انشاءاللہ یہی بیانیہ جب تک مسلم لیگ نون ہے, یہی بیانیہ پاکستان کی عوام کے لیے جاری رہے گا. اور یہی بیانیہ شہباز شریف اور نواز شریف کا بیانیہ ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تماشا اس لیے کہ اس وقت جولائی کے اندر, صرف 1 مہینہ جولائی کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے, اور کیا تماشا ہے. یہ تماشا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ جولائی کے اندر تاریخی مہنگائی ہوئی ہے. 51 جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں, جس میں آٹا ہے, چینی ہے, گیس ہے, کھانے کا تیل ہے, دوائی ہے, بجلی اور گیس کے بل ہیں, 51 چیزیں جولائی کے مہینے میں تاریخی مہنگی ہوئی ہیں. آج پاکستان کی عوام جس قیمت کے اوپر, ابھی اسلام آباد کے اندر 120 روپے کلو چینی بک رہی ہے. کدھر گئی, کدھر گیا وہ چینی کمیشن. وہاں جا کے عدالت میں کہتے ہیں ہمیں جہانگیر ترین سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی, کیونکہ وہ ATM ہے. جو ATM پلانٹ کیے تھے نا AJK میں, ان کو بھی آج آرام آ گیا. ان کو بھی کافی آرام آیا ہوگا آج,
کیونکہ یہ تو عمران خان کی عادت ہے کہ پیسے کھاؤ، اے ٹی ایم سے پیسے نکالو، مافیاز کی جیبیں بھرو اور پھر جھنڈی کراؤ۔ اس لیے پاکستان کی عوام اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ ایل این جی جو آپ کو، وہ ایل این جی جو اس حکومت کو جس کے اوپر شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل جو ہے وہ جیل گیا، جو 9 روپے کی اس وقت جو پی ایم ایل این نے ایل این جی خریدی وہ ان کو مل رہی تھی، اور انہوں نے 15 روپے 25 پیسے جو ہے $15.25 جو کہ 70% زیادہ پیسے ہیں جو مسلم لیگ نون کی ایل این جی تھی۔ یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے ہر روز صبح اٹھ کر، اور جس وقت جو $20 ملین یہ زیادہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکال کر اپنے اے ٹی ایمز مافیاز کو دیں گے۔ آج نکال دیا اس وزیر کو، جس وقت یہ سکینڈل آ رہا تھا، یہ معاہدہ فائنل ہوا، جس وزیر کو، جس مشیر کو ایل این جی مل رہی تھی 11 روپے کی، ایل این جی مل رہی تھی 13 روپے کی، اس کو $15.25 کے اوپر خریدا گیا۔ کوئی جواب دینے والا ہے کہ آج سالانہ $2 ارب پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا اس ایل این جی کے معاہدے کے اوپر، جو ہر کارگو لیا جائے گا اس کے اوپر $2 ملین دیا جائے گا پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر۔ کدھر ہے آج وہ مشیر؟ کدھر ہے وہ نیب جو اختیارات کے غلط استعمال کے اوپر سپورٹس کمپلیکس بنانے پر احسن اقبال کو اندر کرتی ہے؟ جو شہباز شریف میٹرو بسز ہوں، اورنج ٹرین ہو، بچوں کی ایجوکیشن کے پیسے ہوں، سیلاب کے پیسے ہوں، اس کے اوپر جو الزامات لگاتے تھے، کدھر ہے وہ نیب آج؟ وہ نیب آج اس لیے نہیں بولتا کہ ایکسٹینشن چاہیے۔ کدھر ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال جس کے اوپر آج پاکستان کی عوام اس پیسے کے اوپر ایل این جی خرید رہی ہے، اس پیسے کے اوپر آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی خرید رہی ہے؟ کدھر گیا وہ وزیر دوائیوں کی کرپشن والا؟ کدھر گیا وہ وزیر براڈ شیٹ شہزاد اکبر جو ٹاؤٹ رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے؟ کریں نا پریس کانفرنس، براڈ شیٹ کے پیسے جو دینے ہیں، جو کلیم ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر لندن کی، بتائیں کدھر گئے وہ پیسے؟ الزام تو لگاتے تھے شہباز شریف اور نواز شریف کے اوپر، آج بتائیں وہ پیسہ کدھر ہے؟ پاکستان کی عوام کو بتائیں، یہ نہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کا جواب دیں۔ اور ایک ہفتے میں، یہ تو میں نے آپ کو جولائی کا بتایا ہے، یہ جو ہفتہ 29 جولائی والا ہفتہ ہے، 29 جولائی والے ہفتے میں 12.20% انفلیشن بڑھی ہے۔ ایک ہفتے میں 15.2% ہو گئی رورل ایریا جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے مہنگائی۔ بتائیں، اس کا جواب دیں، پاکستان کی عوام آج پوچھنا چاہتی ہے۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں بہت شور ہوتا تھا کہ جی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، ہو مسلم لیگ نون نے امپورٹس اتنی بڑھا دی کہ قرضہ بڑھ گیا، اور پتہ نہیں اس سے غربت آ گئی، تباہی آ گئی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مہینے میں، جولائی کے مہینے میں $16 ارب کی امپورٹس بڑھی، تاریخی امپورٹس بڑھی، 40% ڈی ویلیویشن، اور ایک ہفتے میں 10% ڈی ویلیویشن ہوئی پاکستان کے روپے کی، اور ایکسپورٹ کی آج بھی شرح 2013 اور 14 والی ہے۔ کیوں نہیں بڑھائی ایکسپورٹ؟ 40% اضافہ ہوا، 40% ڈی ویلیویشن ہوئی۔ آپ نے ایک مہینے کے اندر $16 ارب کی امپورٹ کی، جواب دیں، کیوں نہیں جواب دیتے؟ مسلم لیگ نون کی فکر نہ کریں، کیونکہ مسلم لیگ نون کا قائد نواز شریف ہے، اور اس کے پاس شہباز شریف جیسا خادم موجود ہے جس نے چینی کی قیمت $1.52 سے نہیں بڑھائی، جس نے مہنگائی کی شرح 4% تک رکھی، اور جس کو آپ نے آج 16% پر کیا، جس نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے ہٹایا، جس نے 60 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا۔ آپ جو عوام کو بے روزگار کیا، جو عوام کو مہنگائی دی، جو عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالے اپنے مافیاز اور اے ٹی ایمز کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو الیکشن جتوا کر دیتے ہیں، آپ لوگ کس منہ سے آج پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ ہر روز کابینہ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، شہباز شریف، نواز شریف، نواز شریف، شہباز شریف، بیانیے شین سے میم، سواد سے دال، دال سے اڑے نکل گئی ہے۔ آپ کریں پریس کانفرنس کہ آج 16% مہنگائی اور غریب کے لیے 20% مہنگائی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ مسلم لیگ نون میں کیا بیانیہ ہے، اور یہی بیانیہ رہے گا۔ آپ جواب دیں، آج کریں پریس کانفرنس کہ ایل این جی آپ $20 ملین جو کہ 70%
مہنگی آپ نے جو عوام زیادہ پیسے دے گی، جواب دیں اس کا. آپ جواب دیں کہ 35 ارب براڈ شیٹ میں جو آپ نے ٹیکا اور چورن لگایا عوام کو، ان کی جیبیں بھری ہیں، جواب دیں اس کا. اور اس کے بعد جھوٹ بولا کہ بجٹ کے اندر جو میں آپ کو بتا رہی تھی، اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام فیل ہو چکا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ کے بعد کوئی اگریمنٹ فائنل نہیں ہوا. اور میں وارن کرنا چاہتی ہوں، اگر کیونکہ آئی ایم ایف کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، جھوٹ کا تسلسل پتہ چل گیا ہوگا، بہروپیوں کا پتہ چل گیا ہوگا، دھوکے بازوں کا پتہ آئی ایم ایف کو چل گیا ہوگا، وہ ان کی بات پر یقین کریں گے. انہوں نے بات پر یقین کیا تھا 2015 کی، جب آئی ایم ایف کا پروگرام مسلم لیگ نون نے رول بیک کیا تھا، ختم کیا تھا. وہ ان کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ ختم ہو چکا ہے پروگرام، اگریمنٹ فیل ہو چکا ہے. اور اگر ابھی دوبارہ اگریمنٹ، اور انہوں نے ان کی شرائط نہ مانی، اور ان شرائط کی وجہ سے کمر توڑ مہنگائی ہوگی، اگر وہ شرائط نہ مانی تو اس کے جو نتائج پاکستان کی معیشت کے اوپر ہوں گے. ٹویٹیں کر کے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. عوام کو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی سستا کر کے معیشت ٹھیک ہوتی ہے. عوام کے پاس روزگار ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. عوام کے پاس آٹا ہو، چینی ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. بجلی اور گیس سستی ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. آپ کے ٹویٹوں پر معیشت کے بیانات دینے سے ٹھیک نہیں ہوتی. ان کو آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے، جھوٹوں کو، بہروپیوں کو اور دھوکے بازوں کو، کہ آپ کی بات ہم نے نہیں سننی. ایک منٹ، میں اس پہ بھی آ رہی ہوں. دوسری بات، ایل این جی کی بات میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دی ہے، اور نیب کا تماشا بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا. مسلم لیگ نون ایک کرپشن پیپر لانچ کرے گی. 17 اگست آ گئی ہے. 17 اگست کو 25 جولائی 2018 کو جو مافیا، جو چور، جو بہروپیے، جو جھوٹا سلیکٹڈ وزیر اعظم مسلط کیا گیا تھا، آج عوام اس کی سزا بھگت رہی ہے. 17 اگست آ چکی ہے. 17 اگست کو پاکستان مسلم لیگ نون اور اگلے 2 ہفتے جو آٹے میں، چینی میں، ایل این جی میں، پیٹرول میں، رنگ روڈ میں، بجلی اور گیس اور ایل این جی کے منصوبوں میں جو چوری ہوئی ہے، وہ پاکستان کی عوام کے پاس تاریخی کرپشن، اور اس سب کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. 16,000 ارب کا قرضہ کہاں گیا؟ وہ آپ کو پاکستان کی عوام کو بتایا جائے گا کس کس کی جیبوں میں گیا. 600 ارب کی دوائی جو شہباز شریف اور نواز شریف مفت دیتے تھے نا عوام کو، وہ 600 ارب کی دوائی 500% مہنگا ہونے سے کس کی جیب میں گئی؟ ایل این جی وقت پر نہ خریدی گئی، وزیر کو ہٹا دو، تو اس سے تو نہیں بات بنتی کہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ایل این جی خریدو ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کی، پیٹرول کی قیمت کرو تاریخی سطح پر، آٹا، چینی، بجلی، گیس بیچو، پاکستان کی عوام پر ڈاکہ ڈالو، اور تم سے کوئی سوال نہ پوچھے، اور تم شور کرو، دوسروں پہ الزام لگاؤ، دوسروں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو. جب دفن ہو جائے تمہارا جھوٹا الزام کا بیانیہ تو شور مچاؤ، الیکشن چوری کرو تو شور مچاؤ. پاکستان کی عوام سب جانتی ہے تمہارے شور کرنے سے، تمہارے الزام لگانے سے، اور مسلم لیگ نون کی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے سے. اور کسی کو اگر ابہام ہو تو یہ ہے وہ رپورٹ جو پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس نے 1 مہینہ جولائی 2021 کی لانچ کی ہے. اور جو چیزیں سستی ہوئی ہیں، ابھی آئے گا نا جواب، تو اس کا بھی میں جواب دے دوں. جو چیزیں سستی ہوئی ہیں اس کا مقابلہ اپنی ہی مہنگی کی بھی چیزوں سے کر رہے ہیں کہ جی پچھلے سال یہ تھی اور اب ہم نے سستی کر دی ہے. بتاؤ 2018 میں قیمت کیا تھی چینی کی؟ 52 روپے تھی، آج 120 روپے. آٹے کی قیمت 35 روپے تھی، آج 90 روپے کلو آٹا بک رہا ہے. بتاؤ بجلی گیس کی قیمت کیا تھی؟ بتاؤ ایل این جی کس پہ خریدی تھی؟ اور بتاؤ کہ یہ کھانے کے تیل کی قیمت 2018 میں کیا تھی؟ یہ اپنے رپورٹ کارڈ کا، اپنے اعمال نامے کا جو موازنہ ہے وہ اپنے ہی فیلڈ رپورٹ سے کرتے، ناکام رپورٹ سے کرتے. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے، ایک ذمہ دار ہے شخص اس کا، عمران خان. صرف ایک شخص ہے اس معیشت کی تباہی کا، کشمیر فروشی کا، عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کا، آٹا چینی مہنگا کرنے کا، 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے کا، 2 کروڑ لوگوں کو غریب کرنے کا، 360 ارب کے ٹیکس لگانے کا. یہ عمران خان اس چیز کا ذمہ دار ہے، ایک شخص. کیونکہ وہ پالیسی بناتا ہے اپنے اے ٹی ایمز کے لیے، وہ پالیسی بناتا ہے اپنے مافیاز کے لیے، وہ عوام کے لیے پالیسی نہیں بناتا. کیونکہ اس کو صرف الیکشن کی ووٹنگ مشینوں نے دینا ہے اور خرید کے دینا ہے اپنے اے ٹی ایمز نے. یہ ہے اصل حقیقت. آج
یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی. اور ہر روز ہم ایک پریس کانفرنس کر کے ان کی کرپشن اور جو عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اس کے اوپر. جس کا سارے فسادے میں ذکر نہیں تھا, سارے تجزیے دھرے کے دھرے رہ گئے. افضل قیوم نیازی صاحب کو نامزد کیا ہے آزاد کشمیر کی وزارت کے لیے, عظما کے لیے. اس کے اوپر کمنٹ کر دے کہ آپ کو بھی کوئی حیرانگی ہوئی ہے. اور دوسرا جو حالیہ شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے مفاہمت اور وہ جو پچھلی باتوں کو بھلا دینے کی بات کی, اس کے پھر بعد حکومتی ترجمان کا جو رد عمل سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ جو اسمبلی کے اندر جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ بات چیت کے دروازوں کی بات کی ہے, انہوں نے اس کے اوپر بھی کمنٹ کیا. مریم صاحب اس سوال کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مریم اور دیو صاحبہ اس سوال کو اچھا سوال ہے تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ کوئی ایسے چین نون سے مشین نہیں نکل رہی ہے, الگ تک یہ تھا گنتی گن لے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اور بیانیہ بھی آپ کہتی ہیں کہ جماعت کا اپنا معاملہ ہے, کیونکہ جماعت کے اندر ہی جو جماعت کے میں نے یہ معاملہ نہیں کہا. میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کہا, میں ریپیٹ کروں گی. ہاں جی اورنگزیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے دو بیان, ایک اگریسو پالیسی ہے اور ایک جو ہے وہ ڈیفینسو, یا کہہ لیں کہ بڑی مفاہمت کی پالیسی. اب جماعت کی پالیسی کیا یہ واضح کر دیں, ڈیفینسو ہے. میں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف کا بیانیہ اور شہباز شریف کا بیانیہ آئین اور قانون کی اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے, پہلی بات. دوسرا میں نے یہ کہا کہ الف سے لے کر یہ تک پڑھیں اور 1 سے لے کر 100 تک گنتی کریں. آج پاکستان کی عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام کا مسئلہ مہنگی تاریخی مہنگائی, تاریخی بے روزگاری, تاریخی معاشی تباہی, تاریخی قرضہ. ملک کا آج بچہ اگر بھوکا سو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے, اور میں نے یہ بات واضح طور پر آپ کو بھی کہی ہے. اور جو آپ نے بات کہی, یہ مسلم لیگ نون نے پہلے کہا تھا کہ ایک اے ٹی ایم کو وہاں مسلط کیا گیا ہے, جب دونوں ہاتھوں سے اس کو لوٹ لیا گیا. جب ابھی وہ بھی بولے گا, یہاں سب بولیں گے جن کے پیسے اے ٹی ایم سے نکالے گئے ہیں, جن کے پیسے عمران صاحب نے کھائے ہیں. جہانگیر ترین صاحب بولے تھے نا, ابھی وہ بھی بولیں گے. تو یہ اے ٹی ایمز کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران صاحب ایک عادی جو ہیں وہ پیسہ مانگتے ہیں ہر کسی سے, کیونکہ گھر کا خرچہ بھی اے ٹی ایم چلاتا ہے, گھر کا خرچہ مافیا چلاتا ہے, تو وہ ان کی جیبیں بھریں گے, وہ عوام کو تو ریلیف نہیں دیں گے. یہ تنویر الیاس صاحب کو بھی بات سمجھ آ جائے گی, اور کچھ بھی دنوں میں وہ بھی بولیں گے, وہ بتائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ انتظار کریں. وچ واز جو شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے بعد حکومتی ترجمان کا بیان آیا. لیکن حکومتی ترجمان تو مشرف پہ بھی وہی بیان دیتا تھا, ان کا بھی حکومتی ترجمان تھا, پیپلز پارٹی کا بھی حکومتی ترجمان تھا. تو میں زیادہ ان کی بات پہ نہ غور کرتی ہوں اور نہ میں اس کی جواب دینا بہتر سمجھتی ہوں, کیونکہ جب وہ بولتے ہیں جو اتنی پارٹیوں سے وفاداری ہٹا کر آیا ہو, وہ صرف جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ اس کو اپنی نوکری کی فکر ہوتی ہے, اپنی کریڈیبلٹی کی فکر نہیں ہوتی. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ دونوں کا بیانیہ جو ہے وہ سیم ہے, تو ہم لوگ بھی کنفیوز ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ شاہد فتح عباسی جیسے لیڈر کو, سینئر رہنما کو یہ بیان دینا پڑتا ہے کہ شہباز شریف کا وہ انٹرویو دے دیتے ہیں, اس کے بعد جواب ہمیں دینا پڑتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کی جو بات ہے وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کب کہا ہے انہوں نے. ہم نے اس کے ساتھ جو ان کا پروگرام تھا اس میں نے یہ کہا. دیکھیں, شاہد حقان عباسی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور پارٹی کے اندر مشاورت بھی ہوتی ہے, پارٹی کے اندر بات بھی ہوتی ہے, میٹنگز بھی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی میں نے ان کا یہ بیان دیکھا نہیں, اگر کوئی بیان ہے تو وہ پارٹی کے اندر اس کو رکھیں. جی میڈم, پی ڈی ایم جو ہے وہ عملی طور پر اب لگ رہا ہے کہ متحرک نہیں ہے یا ختم ہو گئی ہے, اس کے مستقبل سے متعلق کیا حکمت عملی ہے؟ نہیں جی, پی ڈی ایم کا 13 اگست کو پی ڈی ایم کا کراچی میں جلسہ اناؤنس کیا تھا پی ڈی ایم نے, اور وہ کووڈ کی جو چوتھی لہر ہے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر اس وقت مسائل کافی ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد اپنا جو اگلا جلسے کی تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا. میڈم یہ بتائیے گا کہ 3 سال حکومت جو ہے اس نے ملک کو تباہ کیا, آپ بتانا پسند کریں گی کہ اپوزیشن نے 3 سال میں ایسا کون سا کام انجام دیا ہے جس سے ملک تباہی سے بچ گیا؟ جی, 3 سال میں ملک کو تباہ کیا, عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا, الزام تراشی کر کے پوری اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا. پہلا کارنامہ کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جو ہے وہ سرخ روح ہوئی, کہ جنہوں نے پنجاب میں 10 سال اور 5 سال 2013 سے 18 تک
پاکستان کی عوام کی خدمت کی 1 روپے کی کرپشن یہ ٹولہ ثابت نہیں کر سکا، تمام دستاویز ہونے کے باوجود، بلکہ اس کے برعکس جو الزامات لگائے ہیں ان پہ معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم نے الزام لگایا تھا، ہمیں معاف کر دو۔ دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ ان کی نالائکی، ان کی کرپشن اور ملک کے اوپر ان کا جو عذاب ہے بن کر یہ نازل ہوئے ہیں، اس کو ہم نے نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ پاکستان کی عوام کو جو تھوڑی بہت بچت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کو اور پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر جو مہنگائی، معیشت کی تباہی، بے روزگاری ہے، اور جو ہر روز ایک کرپشن کا سکینڈل آتا ہے اور جو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کے بارے میں پاکستان صرف بتایا بلکہ پاکستان کی عوام کو متحرک بھی کیا۔ کوئی تبدیلی بیانیے میں نہیں آئی۔ جو کسی بھی ادارے سے جس کا تعلق ہوگا، چاہے سیاست سے ہو، چاہے کسی بھی ادارے سے ہو، پارلیمان سے ہو، افواج پاکستان سے ہو، جو شخص اور جو فرد اس طرح آئین شکنی اور الیکشن کو چوری کرنے کی بات کرے گا، مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اس شخص کو اور اس فرد کو جو ادارے کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ کہیں بھی ہو، کسی جماعت میں ہو، کسی ادارے میں ہو، ہمیشہ مسلم لیگ نون نے اپنا آئینی فریضہ سمجھ کر اس کو ایکسپوز کیا اور اسی طرح کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا، جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا، کیونکہ بات عوام کی اگر ہو تو بہتر ہے۔ 3 سال سے جہاں عمران خان صاحب نے مشاورت کرنی تھی، شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس ہو، چاہے وہ ویمن اسٹیٹس فار ویمن کمیشن ہو، جہاں وہاں عمران خان صاحب نے اپنی انا کی وجہ سے شہباز شریف سے کوئی مشاورت نہیں کی۔ اس کے بعد عوام کے لارجر انٹرسٹ میں، ملک کے لارجر انٹرسٹ میں شہباز شریف نے خط لکھ کر اسپیکر کو اور یہ معاملات خود انیشیٹ کر کے کمیٹی کو بھیجے۔ اسی طرح کا واقعہ جو سلیکٹڈ ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے ہر ادارے کے اوپر سلیکٹڈ آدمی آئے۔ نیشنل کمیشن فار ویمن اسٹیٹس آف ویمن کا الیکشن ہوا، اپوزیشن کی جو فوزیہ وقار صاحبہ کینڈیڈیٹ تھیں وہ الیکشن جیتی، جو حکومتی کینڈیڈیٹ تھیں وہ الیکشن ہاری، سارا کچھ منٹ ہوا، پارلیمان کے اندر ہوا، کمیٹی کے اندر ہوا، اور 4 دن پہلے عمران خان صاحب نے اپنی کینڈیڈیٹ کو نوٹیفائی کر دیا، اور اپوزیشن کو نہ منٹس دینے کی جرت کی جا رہی ہے، کیونکہ منٹس جو ہیں وہ برعکس ہیں، منٹس جو ہیں جو غلط۔ اور آپ نے جس طرح اسی طرح بات کی کہ ہر وہ معاملہ جہاں عمران خان کی انا آتی ہے اور شہباز شریف، تو وہ کہتا ہے نا میں نے تو شہباز شریف کو جھوٹے الزام پہ جیل میں ڈالا تھا، تو وہ بار کیسے آ گئے، وہ کیسے سرخرو ہو گئے۔ جو معافی مانگ رہا ہے شخص شہباز شریف سے جھوٹے الزام لگانے پہ، وہ ان سے مشاورت نہیں کرتا۔ اور میں حکومتی ترجمان کا بیان کر رہی تھی کہ لارجر انٹرسٹ میں عمران خان صاحب نے اب یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ آپ مشاورت کریں گے۔ آپ اپنی مشاورت اپنے پاس رکھیں۔ 3 سال گزر گئے ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تمام اداروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، گورننس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ خود ان کے جو وزیر خزانہ ہے، انہوں نے اپنی تعیناتی سے 1 ہفتہ پہلے کہا تھا کہ سب کچھ کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ خود جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی مشاورت اپنے پاس رکھیں۔ اس کا مطلب آپ کے سوال میں ہی ہے، اگر آپ کا ختم ہو گیا کوشچن۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ اختلاف
نہیں ہے. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ نہ شہباز شریف کا کوئی نواز شریف سے اختلاف ہے, اور کیوں اختلاف ہو, اس کی وجہ اختلاف کی کیا ہے. میں نے جیسے پہلے اس کی بات کہی تھی کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا وہ بیانیہ ہے جو ووٹ, آئین, قانون کی عزت کا بیانیہ ہے, بالادستی کا بیانیہ ہے, اور یہ ایک ہی بیانیہ ہے, یہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے, یہ پاکستان کا بیانیہ ہے. اور یہ شور صرف تب وہ لوگ کرتے ہیں جو آئین شکن ہیں, جو ہر روز اظہار رائے کے اوپر گلا گھونٹتے ہیں, جو ہر روز آئین شکنی کرتے ہیں, جو ہر روز الیکشن چوری کا پلان کرتے ہیں. یہ تب وہ لوگ شور مچاتے ہیں. نہ کوئی کنفیوژن ہے, نہ کوئی اختلاف ہے جیسے آپ نے خود کہا, نہ کوئی ابہام ہے. آخری کوشچن. سوری, کس نے نہیں کیا کرٹیسائز؟ کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ مجھے ان اکاؤنٹس کا نہیں پتہ, اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. دیکھیں, بحث میں نے شروع میں ختم کر دی ہے. اگر اس بحث کو آپ آگے کریں گے, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, کیونکہ آج پاکستان کے مسائل جو ہیں, پاکستان کی عوام کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے. میں نے اپنی پریسر کے شروع میں ایک واضح طور پر پارٹی کی پالیسی اور ابہام دور اور کوئی اختلاف کی بات اگر ہے تو میں نے اس کو بالکل کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دی ہے. اس کے بعد اگر کوئی یہ بحث چھڑے گی تو مسلم لیگ نون اس کا حصہ نہیں بنے گی. لاسٹ کویسچن بس. میں نے اس کا جواب دیا ہے, انہوں نے بھی وہی سوال